अहम खबर शामिल करें और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की सोशल मीडिया टीम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ मुहिम चलाने का इंकशाफ हुआ है। जजेस के खिलाफ गैर अखलाकी मुहिम 529 ट्विटर अकाउंट्स ने शुरू की है। इन ट्विटर अकाउंट्स को मरियम नवाज भी फॉलो कर रही हैं। आपको बता रहे हैं कि जजेस के खिलाफ गैर अखलाकी मुहिम 529 ट्विटर्स अकाउंट ने शुरू की है। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कि इन ट्विटर अकाउंट्स को मरियम नवाज भी फॉलो कर रही हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि इदारों के खिलाफ नून लीग की सोशल मीडिया टीम की जानिब से ये मुहिम चलाई जा रही है और 529 ट्विटर अकाउंट्स हैं जिनकी जानिब से ये ट्वीट किए जा रहे हैं और इदारों के खिलाफ ऐसे ट्वीट किए जा रहे हैं जो बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इन ट्विटर अकाउंट्स को मरियम नवाज भी फॉलो कर रही हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि 529 ट्विटर अकाउंट्स हैं जिनके प्लेटफॉर्म से ये ट्वीट किए जा रहे हैं। नून लीग की सोशल मीडिया टीम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ ये मुहिम चलाने का इंकशाफ हुआ है। आपको खबर दे रहे हैं कि ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट किए जा रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया टीम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ मुहिम चलाने का इंकशाफ हुआ है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से भी इस बात की मजम्मत की गई है। इसी पर बात करते हैं। सीनियर तज्जियाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद साहब बहुत शुक्रिया। इरशाद साहब फरमाइएगा, जिस तरह हमने देखा कि अगर इदारे आपके हक में फैसला करें तो आपको बिल्कुल ठीक लगता है, अगर आपके खिलाफ जरा सा भी वो एक स्टेप फॉरवर्ड जाएं तो आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ होने जा रहा है। और आज एक दफा फिर से नून लीग के सोशल मीडिया टीम की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ मुहिम चलाने का इंकशाफ हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये अफसोसनाक बात है और इससे कोई सियासी जमात मुस्तस्ना नहीं है। सब सियासी जमातों का यही रवैया रहा है और ये इंतहाई अफसोसनाक है, मुल्क के लिए खतरनाक है कि इदारे जो हैं, खासतौर पर अदलिया जो आखिरी उम्मीद समझी जाती है, जब भी कोई फैसला आए तो उस पर हक में और मुखालफत में कोई कैंपेन चला दी जाए। जाहिर बात है अदलिया ने आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, दस्तयाब शवाहिद के मुताबिक फैसला देना होता है। वो एक फरीक के हक में होता है, दूसरे फरीक के खिलाफ होता है। अगर हर हारने वाला फरीक जो है वो कैंपेन शुरू कर दे, अदालतों को दबाव में लाने की कोशिश करे, तो आइंदा कौन इंसाफ और हक पर मबनी फैसला देगा? ये इदारों को कमजोर करने की कोशिश जो है किसी तरह से भी कौमी मुफाद में नहीं है। सियासी जमातों को, उनकी लीडरशिप को सोचना चाहिए कि बिल आखिर आपको अगर इंसाफ मिलता है तो इन्हीं अदालतों से मिलता है, रिलीफ मिलता है तो इन्हीं अदालतों से मिलता है। ये मैं कल से देख रहा हूँ जो कुछ मरियम नवाज साहबा ने कहा। और ठीक है इरशाद आरिफ साहब, कता कलामे के लिए माजरत। इसी असना में हमें ज्वाइन किया है अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शेख साहब फरमाइएगा कि 529 अकाउंट्स हैं जिनकी जानिब से जो हुकूमती इदारे हैं उन पर कदगन लगाने की कोशिश की जा रही है, ट्वीट किए जा रहे हैं, क्या समझते हैं क्यों ये साजिश रचाई जा रही है? देखिए, ये खंबा नोच रही है, ये खत्म हो गए हैं। पंजाब का अगर कल इक़्तिदार खत्म हो गया तो वजीर आजम सीपीए के चेयरमैन के बराबर होगा। तो कोई कौम से ये पूछे उनसे कि इन्होंने अटारनी जनरल को क्यों भगाया कल परसों। ये इनको समझ आ गई है, मुल्क इनसे चल नहीं रहा, मुल्क उस जगह जा रहा है कि किसी वक्त मुल्क इनके गले पड़ सकता है और लोग एलसी नहीं खुल रही लोगों की और लोगों के माशी मामलात और सियासी अदम इस्तेकाम इस जगह पे पहुंच गया कि इनको कोई टारगेट चाहिए था। तो ये बगैर टारगेट के चल रहे थे और इनके रिंग में बैठे हुए थे सियासी। अब इन्होंने अदलिया को चुन लिया है, वहां से भी ये इनकी टाइमिंग बुरी है, इनका वक्त बुरा है, इनकी मनहूस लड़ी है, इनकी सियासत की तबाही है, बर्बादी है और इस्लाम को थोड़ा अभी खानदान की तारी है। और आप देख लेंगे इसी महीने अगस्त तक कोई ऑप्शन नहीं रह गई, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन कराने होंगे, वरना मुल्क को बड़ी अजीब सूरत हाल से गुजरा। अच्छा शेख साहब, ये भी बताइएगा कि एक तरफ तो एतराफ हो रहा है कि डेप्यूटी स्पीकर के वकील की जानिब से कि फैसला समझने में गलती हुई है, तो दूसरी जानिब ये जो मुहिम चलाई जा रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? एक तरफ एतराफ है, दूसरी तरफ ये मुहिमबाजी है। टाइमिंग गलत है, इनके सितारे गर्दश में वक्त का इंतखाब किया हुक्मरानी के लिए, वो इनके गले पड़ गया है। और जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो तो इस कदर खराब होती जा रही है कि खाम माल के इंपोर्ट के लिए भी पैसे
کارخانے 400 فیکٹریاں پہلے بند ہو گئی ہیں, 100-150 اور بند ہوتے ہیں, کدھر جائیں گے؟ تو سب ان کے گلے پڑیں گے, لوگوں کے ہاتھ ہوں گے اور ان کا گرفتار. اچھا شیخ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس فیصلے کے بعد کا سیاسی منظرنامہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اسی میں ہے کہ سب لوگ الیکشن پر اتفاق کریں گے تو پھر کچھ اور ہو جائے گا, اور پھر یہ اس طرح تو ملک تباہ ہوتے نہیں دیکھا جا سکتا. پہلے لوگ معیشت تباہ ہوتی ہے, پھر ملک ڈیفالٹ ہوتے ہیں, پھر ملک تباہ ہوتے ہیں. معیشت تباہی کے آخری گانے سے ان کو جانا ہے ہر صورت. شیخ صاحب قطع کلامے کے لیے معذرت, یہ فرمائیے گا کل تک سب کچھ ٹھیک تھا, کیا سمجھتے ہیں ایسا کیا ہو گیا کہ ایک ہی دن میں بازی پلٹ گئی اور نون لیگ کی تمام سوشل میڈیا ٹیمز کی جانب سے اداروں کے خلاف مہم شروع کر دی گئی ہے؟ کیا انہیں کسی چیز کا خوف ہے, کوئی ڈر ہے انہیں؟ کل کا ان کو پتا ہے وہ ختم ہو گیا تو پی کے چیئرمین کے پاس زیادہ اختیارات ہوں گے. آپ دیکھیں وزیر اعظم ادھر سے باراکو تک ہوگا, ادھر سے رواد تک ہوگا, تو ادھر تک روڈ تک ہوگا, آگے پہاڑ ہے, کدھر جائے گا؟ یہ پھنس گئے ہیں بری طرح اپنے جال میں خود, اور اس پورے طریقے سے پھنسے ہیں کہ ان کے پاس نکلنے کا راستہ بھی. لیکن شیخ صاحب ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ جب آپ حکومت میں تھے تب اداروں کے آپ حق میں بات کرتے تھے, لیکن جب آپ اپوزیشن میں گئے تب آپ کے رہنماؤں کی جانب سے بھی اور بہت سے ایسے ٹویٹر ہینڈلرز تھے جن کی جانب سے اداروں کے خلاف کچھ ٹویٹس کیے گئے. یہ روایت کیوں چلتی آ رہی ہے, جب آپ اپوزیشن میں چلے جائیں تو اداروں کے آپ خلاف ہو جاتے ہیں, لیکن جب آپ گورنمنٹ میں ہوں تو آپ اداروں کی تعریفیں کرتے ہیں؟ جو جاتے ہیں وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور میں نے تو ابھی ٹویٹ شروع کیا ہے جی, 2-3 مہینے ہوئے, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں اداروں کے عدلیہ کے خلاف جانا جو ہے وہ سیاسی کم عقلی ہے. تھینک یو سر. ٹھیک ہے. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے قیمتی وقت کا بے حد شکریہ. مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ٹیم کی جانب سے سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف مہم چلانے کا انکشاف ہوا. آپ کی طرف آؤں گا, آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجیے گا. میں یہ کر رہا تھا کہ کل پرسوں جو کچھ ہوا پنجاب اسمبلی میں, پہلے 16 اپریل کو بھی یہی ہوا کہ مسلم لیگ نے تحریک انصاف کے 25 منحرف اراکین کے ووٹوں کے ساتھ ایک حکومت بنا لی. صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ حکومت غیر جمہوری, غیر اخلاقی, غیر قانونی حکومت ہے. اس کے بعد جب فیصلہ آ گیا کہ وہ شمار نہیں ہوں گے, حکومت ختم ہو گئی تھی, اخلاقاً اصولاً جمہوری انداز میں حمزہ شہباز شریف صاحب کو سرنڈر کر دینا چاہیے تھا اور دوسری پارٹی کو حکومت بنانے کی دعوت ملنی چاہیے تھی, لیکن ایسا نہیں ہوا. یہ غیر جمہوری انداز ہے جس کی وجہ سے ملک بحران کا شکار ہے, صوبہ بحران کا شکار ہے. اب پرسوں بھی ایسا ہی ہوا کہ جو 10 ووٹ ایک پارلیمانی پارٹی کے مکمل ووٹ مسترد کر دیے گئے اور حکومت پر قبضہ برقرار رکھا گیا. اس کے نتیجے میں یہ ساری خرابی پیدا ہوئی ہے. اب عدالت تو نوٹس لے گی. عدالت کے ایک فیصلے کو غلط طریقے سے کوٹ کیا گیا, اس فیصلے کی غلط تشریح کی گئی. اس فیصلے کی روشنی میں اسپیکر نے بات سننے سے انکار کر دیا. راجہ بشارہ صاحب ان کو بار بار کہہ رہے تھے کہ وہ فیصلہ اس طرح نہیں ہے, وہ فیصلہ آپ کے رولنگ کی تائید نہیں کرتا, آپ اس پر فیصلہ نہ دیں. لیکن وہ مصر تھے کہ نہیں جی, عدالت سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں یہ 10 ووٹ جو ہیں مسترد کر رہا ہوں. اور وہ عجیب دلچسپ بات ہے کہ چودھری شجاعت صاحب کا جو خط ہے وہ اپنی پارلیمانی پارٹی کو بھی نہیں ملا, پارلیمانی لیڈر کو بھی نہیں ملا, اپنے امیدوار چودھری پرویز بھائی صاحب کو بھی نہیں ملا. وہ ڈپٹی اسپیکر کے نام خط ہے. ڈپٹی اسپیکر سے کہا گیا ہے کہ جی ہمارے جو ارکان اسمبلی ہیں وہ مخالف پارٹی یعنی مسلم لیگ نون کے امیدوار کو ووٹ دیں گے. یہ ایک صریحاً خلاف آئین, خلاف قانون فیصلہ تھا جس کو عدالت اگر نوٹس لے رہی ہے, عدالت میں 186 ارکان پیش ہو کر کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے حق پر ڈالا گیا ہے, تو اب عدالت کو فیصلہ کرنے دیں. عدالت کا فیصلہ ابھی آیا بھی نہیں ہے. کل ڈپٹی اسپیکر صاحب خود پیش نہیں ہوئے, ان کے وکیل جو پیش ہوئے وہ ٹھیک ہے. ارشاد عارف صاحب قطع کلامے کے لیے معذرت. رہنما تحریک انصاف فواد چودھری نے ہمیں جوائن کیا ہے. فواد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا کہ انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے, اور اب جو سیاسی منظرنامہ سارا آپ کے سامنے ہے, اور نون لیگ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا جا رہا ہے کہ اداروں کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے. آپ کیا کہیں گے, کیوں ایسا شروع کر دیا, انہوں نے ٹویٹ کرنے شروع کر دیے ہیں اداروں کے خلاف؟ نہیں, یہ دیکھیے جی, یہ کوئی اچانک تو نہیں ہوا. یہ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب
یہ 5 رکنی بینچ جو اسپیکر رولنگ کے اوپر بنا تھا، اس وقت ایک نیریٹو یہاں دیا گیا تھا کہ یہ بڑا اگر الیکشن کی طرف جائیں گے تو یہ نظریہ ضرورت ہوگا اور آپ یہ عدالت جو ہے یہ نظریہ ضرورت ختم کرے اور یہ کرے وہ کرے. اس وقت بھی ججز کے اوپر پریشر بنایا گیا تھا. اصل میں ایک یہ انہوں نے حسین جو پہلے ڈان کے ایڈیٹر تھے اور پھر ان کو انہوں نے میڈیا اسٹریٹجک سیل کا اپنا جو ہے وہ ہیڈ بنایا. مریم اورنگزیب جو ہیں وہ انچارج ہیں. انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا ونگ جو ہماری انفارمیشن منسٹری کا اس کو ختم کیا اور مریم نواز اس آپریشن کی اصل میں لیڈ کرتی ہیں اور ان کے ساتھ فہد حسین اور جو مریم اورنگزیب ہیں یہ 2 لوگ اس پوری جو موومنٹ ہے اس کو چلاتے ہیں. انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا ونگ میں جو لڑکے یا لڑکیاں کام کر رہے تھے ان کو نکال دیا اور وہاں پہ انہوں نے مریم نواز کی جو سوشل میڈیا کے لڑکے لڑکیاں ان کو ہائر کیا. اور اس کے بعد اب یہ جو فار ایگزامپل یہ موومنٹ ہے اس سے اب تک 11,000 کے قریب ایک دن میں چیف جسٹس عمر بلیاس صاحب کے خلاف اور خصوصاً جسٹس اعجاز الحسن صاحب کو ٹارگیٹ کیا گیا اور ان کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ قائدیاں پھر جو ہے وہ ٹویٹ کی. اور فضل الرحمان جو ہیں وہ ایک جاری ہے کہ ہم مینیفیسٹو اور ہم لوگ دیکھ کے کر رہے ہیں. اب یہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس ٹرینڈ کو جو پنجاب کے ہے اس کو اتنا دباؤ ڈالا جائے کہ وہ بینچ جو ہے وہ ریفیوز کر جائے اور اس سے یہ ڈیلے ہو جائے معاملہ مہینہ اور چل جائے پنجاب اس طرح سے جس طرح سے ہے اور چل جائے. اور ان کا جو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیف جسٹس صاحب کو اور وہ اعجاز الحسن صاحب کو منیب اختر صاحب کو ان کو دباؤ میں لانا جو ہے وہ چاہتے ہیں اور اس لیے یہ سارے جو اقدامات ہیں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے اوپر بھی آپ کو یاد ہوگا فضل الرحمان نے ایک تقریر کی اور انہوں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو جو ہے وہ اس میں بدنام کرنے کی ایکچولی ان کے پاس تھے ہی اس کو انہوں نے جو ہے وہ بہانہ بنایا اور اس طرح سے ان کو کیا. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اب اس کے بعد اگلی مہم جو ہے جو میری اطلاعات ہے فوج کے چند افسران کے اوپر ہے. اور پہلے بھی انہوں نے اس طرح سے کیا تھا کہ اپنی ڈی پیز بدل کے ٹویٹر کے اوپر انہوں نے ایک صاحب کے خلاف اور اس کو انہوں نے اب یہی اور اچھا فواد چودھری صاحب یہ بھی کہیے گا کہ آگے کی حکمت عملی فیصلہ آنے کے بعد تحریک انصاف کی کیا ہوگی؟ فواد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما تحریک انصاف اور اسی اسنا میں ہمیں جوائن کیا ہے اینکر پرسن اسد اللہ خان نے. اسد اللہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فرمائیے گا آپ نے فواد چودھری صاحب کی بات سنی کہ نون لیگ کو اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ اب جو فیوچر ہے وہ تحریک انصاف کا ہے اور تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہے. 529 ایسے ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں جن کا انکشاف ہوا ہے کہ اداروں کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں یہ نوبت آن پہنچی ہے؟ دیکھیے کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا جس دن الیکشنز ہوئے تھے 17 جولائی کو اس سے اگلے دن سعد رفیق صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی. اس میں انہوں نے 2-3 باتیں عدلیہ کے حوالے سے بڑی خطرناک کہی تھی. مثال کے طور پر ایک جملہ ان کا یہ تھا, انہوں نے کہا تھا کہ عمران کی حکومت میں سیاسی کارکنوں کو جیلوں میں ڈالا گیا, عدالتیں کیا اس وقت سوئی ہوئی تھیں, اور انہوں نے کہا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ پھر معذرتیں کرتے ہیں بھائی اور ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے, اور اگر آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد معذرتیں کرنی ہے تو پہلے ہی گندے کام نہ کرو. یہ الفاظ سعد رفیق صاحب نے استعمال کیے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ بالکل نہیں کرنے دیں گے, قانون سازی ہمارا حق ہے اور قانون سازی کے اوپر کسی کو نظر ثانی کرنے نہیں دیں گے. عدالتوں کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ ہم کوئی بھی قانون سازی کریں, چاہے ہم نیب کا قانون میں ترمیم کر دیں, ہم ایسٹس کی تعریف چینج کر دیں, ہم کچھ بھی کر لیں, لیکن اس پر عدلیہ کو کوئی حق نہیں ہے کہ پارلیمنٹ, یہ پارلیمان کا اختیار ہے. تو یہ باتیں انہوں نے کی تھی اور اشارہ دے دیا تھا کہ ہم اب کیا نیریٹو اختیار کرنے والے ہیں. اب یہ اسکرین شاٹس لیک ہو گئے ہیں کہ یہ منظم طریقے سے ایک پلان بنایا گیا ہے, اور ان اسکرین شاٹس میں اندازہ ہوتا ہے کہ ہیش ٹیگز تک ڈسکس کیے گئے کہ عدلیہ کے خلاف چلائی جانے والی مہم میں کون سے ہیش ٹیگز بنائے جائیں گے اور اس میں کن کن لوگوں کو شامل کیا جائے گا اور کون کون لوگ اس میں ٹویٹ کریں گے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسی پلاننگ کے مطابق یہ کام شروع ہو گیا ہے. تو دیکھیں جب بھی کوئی کیس یہ کس طرح میں ہوا ہے, مریم صاحبہ نے اوپر ٹویٹ کی تھی
یہ جب فیصلہ یا ایک مختصر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ججمنٹ اپنی دی ہے. ٹھیک ہے اسد اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. قطع کلام کے لیے معذرت. سینئر رہنما تحریک انصاف فیصل جاوید نے ہمیں جوائن کیا ہے. فیصل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. فیصل صاحب فرمائیے گا کہ کل تک نون لیگ اداروں کا دفاع کرتی تھی اور آج 529 ایسے ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں کیا جا رہا ہے اداروں کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے, تو آج ایسا کیا ہوا, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں جی, کل تک بھی کوئی دفاع نہیں کرتی تھی. ڈرامے بازی کر رہے تھے. کل تک بھی کوئی دفاع نہیں کرتے تھے. اپنے مطلب کے لیے یہ چلنے والے لوگ ہیں اور ہم دفاع کرتے تھے. برے وقت میں بھی ہم دفاع کرتے تھے. سینٹ کی سپیچ ہے آپ کے سامنے. اس کے علاوہ ہم نے ہر فورم پر اپنی افواج کو, اپنے اداروں کو دفاع ہی کیا ہے. چاہے جو بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے یا جو بھی ہو رہا تھا, پولیٹیکل پریشر تھے, چیزیں تھیں, جو بھی ہوا, ساری چیز کے باوجود عمران خان اور ان کی ٹیم نے کسی نے بھی کبھی بھی اپنی عدلیہ کو کبھی نشانہ نہیں بنایا. ہاں, فیصلوں پہ آپ بات کر سکتے ہیں, آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ جی معزز عدالت اس چیز کو دیکھے, نظر ثانی کی اپیل دائر کریں, عدالتوں کے دروازے کٹکھٹائیں اگر آپ خوش نہیں ہیں عدالتوں کے فیصلے سے. یہ کیا بات ہوئی ہے جو پوری ایک منظم مہم, اور یہ پہلی بار نہیں ہے, بار بار انہوں نے چلائی ہے. فیصلے ان کے حق میں آئے تو ٹھیک ہے, ابھی تو آبزرویشن بھی آئی تھی, ابھی تو فیصلہ آیا بھی نہیں ہے, اور وہ تو سیدھا کیس ہے. اس میں تو یہ خود جواب نہیں دے سکے, ان کو جواب دینا تھا. یہ چاہتے ہیں سماج جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کر رہے ہیں وہ نہ کرے, بلکہ پی ڈی ایم والے چاہتے ہیں سماج دوست محمد مزاری خود کر لیں اور بینچ میں آصف زرداری اور چودھری شجاعت کو بیچ میں رکھ لیں. یہ فیصلہ اسی وقت آ جانا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے ان کو مزید ٹائم دیا ہے منڈے تک کا کہ آپ اپنی رولنگ جو دی ہے غیر آئینی غیر قانونی, اس پر وضاحت پیش کرنے سے قاصر تھے. اور آج کا دن جو ان کو مل گیا یہ نہیں ملنا چاہیے تھا. انہیں جو آج کا دن ملے اس کا بھرپور فائدہ اٹھا کر یہ کل سے شروع ہوئے ہیں, اور آج کا دن یہ عدلیہ کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں. یہ ایسی ایک مہم چلا رہے ہیں, عدلیہ کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں. فیصل جاوید سینئر رہنما تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اسد اللہ خان سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ دونوں کا.